तुहाडे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान और फिर ये हस्तियां ने कि जिन्हां दे नाल प्यार करन दे नाल अल्लाह भी खुश होंदा है, उसका महबूब भी खुश होंदा है। ये ऐसियां हस्तियां ने जिन्हां दी शहादत होवे। सहाबा कहते हैं कि इतना असी अपनी ज़िंदगी के अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आंसू बहादिया नहीं वेख्या जितना सैयद शुहदा दी शहादत के उत्ते मेरी सरकार ने आंसू बहाए। बल्कि जदों सरकार आए ना वापस उहद दे मैदान विचों, तो जिथे दूसरे शुहदा दी खवातीन उन्हां ते आंसू बहा रही सन, सरकार ने फरमाया मेरे चचा दे उत्ते कोई आंसू बहान वाला नहीं। तो जिन्हां दे शहीद होए सन ना, उन्हां मर्दां ने जदों गल सुनी तो उन्हां अपनियां औरतां नूं कहा अपनियां नूं छड्डो ते उहदे ते आंसू बहाओ जिन्हां दे उत्ते रब दा महबूब आंसू बहा रहा है। और फिर सरकार ने फरमाया जदों देखा ना खवातीन और लोगों नूं मेरे चचा अमीर हमज़ा पर आंसू बहा रहे, फरमाया अल्लाह तुम्हारे ऊपर राज़ी हो गया, अल्लाह तुम्हारे ऊपर राज़ी हो गया, तुम्हारी नस्ल पर भी राज़ी हो गया। सिर्फ जो अमीर हमज़ा पर आंसू बहा। और आप भाइयों की दुआओं और ताउन से हम हर साल शुहदाए उहद और अमीर हमज़ा पाक के ज़िक्र की महफ़िल सजाते हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ परसों इतवार नहीं, अगले इतवार को इशा की नमाज के बाद और आलम इस्लाम की अजीम शख्सियात आपकी इस मस्जिद के अंदर आ रही हैं, वो मैं फ़र्ज़ों के बाद जमात के वक्त ऐलान करूँगा। बहरहाल मुख्तसर इस तरीके के साथ कि आज हमने हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र करना है। अमीर हमज़ा मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दे चचा ने, चचा। और फिर जो ज़ाहिर है जब चचा है तो जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसब व नसब है वही अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का हसब व नसब है। और दूसरा रिश्ता, बल्कि आगे दो रिश्ते और भी बनते हैं। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अम्मा आमना पाक हैं, अमीर हमज़ा की जो वालिदा है वो अम्मा आमिना पाक के कज़न की बेटी है, उनके बेटे हैं अमीर हमज़ा। एक और रिश्ता भी है जहाँ ये चचा हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं हज़रत अमीर हमज़ा। आप कहेंगे वो कैसे? जिस माई साहबा का, अब वो हमारे लिए अदब का मकाम है, एहतराम का मकाम है। मेरा तो दिल उनको लौंडी भी नहीं कह सकता, क्योंकि जिनका मेरी सरकार ने दूध नोश फरमाया है। हज़रत सुवैबा रदी, इनको आम तौर पे सौबिया कहा जाता है। हज़रत सुवैबा रदियल्लाहु ताला अन्हा, इनका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध नोश फरमाया और हज़रत अमीर हमज़ा रदियल्लाहु अन्हु ने भी दूध नोश फरमाया। इस तरीके से हज़रत अमीर हमज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। और उम्र में दो रिवायात हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक रिवायत के अंदर है कि सरकार से अमीर हमज़ा 2 साल बड़े हैं, और एक रिवायत में कि सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 साल उम्र में बड़े हैं। ये है ज़ाहिरी मामला। अगर दूसरी तरफ आ जाए तो सरकार अपने साथ ग़ुलाम को खड़ा करके भी पूछते हैं, अज़ीज़ भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, कि बताओ तुम्हारी उम्र ज़्यादा है या मेरी? तो अर्ज़ करते हैं ये दूसरे सहाबी, आका जम्मन विच पैदा होने विच मैं वड्डा, वैसे तुसी बड़े हो। यानी सहाबा अदब का मकाम भी रखते थे कि आका की बारगाह में अदब। ठीक है दुनिया तो मैं पहले हैं, मगर आका आप बड़े हैं। और जितना भी कोई महफिल होती, बैठे हुए लोग हैं या खड़े हुए हैं, तो ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है कि किताबों में लिखा है कि अगर सब बैठे हैं तो उनके दरमियान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। सहाबा या कुछ जहाँ भी कोई महफिल या जहाँ भी सरकार तशरीफ़ ले गए तो उन सब में ऊंचे मेरे आका नज़र आते थे।
اگر کھڑے لوگ ہیں تو ان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تو یہ میرے آقا کا معجزہ بھی کوئی بھی میرے آقا تو اونچا نہیں سی لگتا۔ یہ اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمتیں شانیں عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال ہم بڑی تیزی سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار نو اعلان نبوت فرمایا ہویا 6 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 6 سال گزر گئے۔ 6 سال گزر گئے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ادھر اے ہستی ایسی، نہ کسی سے غرض نہ کسی سے واسطہ، مجھے کام ہے اپنے کام سے۔ امیر حمزہ پاک دا ایک اپنا مزاج ہے، سویرے اپنی سواری کڈی، نیزہ پھڑیا، تیر پھڑیا، تلوار پھڑی، سیر نو چلے گئے، شکار کیتا، شکار لیاندا، گھر پکوایا، کھادا، کسے نال کوئی گل بات نہیں۔ بیت اللہ شریف دا طواف کیتا، آندیاں جاندیاں بیت اللہ شریف دا طواف کیتا، کسے نال کوئی بیٹھنا اٹھنا نہیں۔ ویسے بھی سردار قریشی ہاشمی۔ ایک ویلا ایسا آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے کہ میری سرکار نے مینوں نال لیا، اسی بیت اللہ شریف دی حویلی میں چلے گئے، کافراں دے سردار بیٹھے نے، ولید، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب۔ سرکار نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا ذکر کیتا، اللہ دی شان بیان کیتی، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیتا۔ وہ اپنے ایک بت نو پھڑ لیا ہے، تو پھڑ کے لیا کے تے اپنے موڈیاں تے رکھ کے کہن لگے ساڈا خدا تے اے موجود ہے، تو تسی کہندے ہو بھی میرا خدا شاہ رگ تو بھی قریب ہے، تے اپنا خدا وکھاؤ۔ وہ نور عقل سے فارغ تھے، اندھے تھے، انہوں نے کی پتا کہ ایتھے موسیٰ کلیم اللہ عرض کرن کہ قال رب آرینی، یا اللہ میں ویکھنا چاہنا، تو اللہ فرماندہ لن ترانی۔ انہوں نے کی پتا۔ بہرحال انہوں اپنے بت نو رکھیا۔ ایک روایت وچ دوسرا بت وڈا، ان دے وچوں وہ شیطان دے اس بت دے وچوں شیطان بک بخش کرنی اس نے شروع کر دی تھی، سرکار دے بارے وچ دین اسلام دے خلاف بک بک شروع کر دیتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی دے نال آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میری سرکار نے فرمایا عبداللہ حضور فرماؤ، فرمایا اس بت دے ٹھڈ دے وچوں پیٹ سے شیطان بول رہا تھا، جن بول رہا تھا، جن بول رہا تھا۔ یہ جن غیر مسلم ہے، یہ نبیوں کے خلاف بولتا رہا، اور یہ ایسے جو جن بولتے ہیں جو نبیوں کے خلاف، وہ چند دن رہتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ سرکار نے مجھے فرمایا کہ اس نے دین اسلام اور میرے خلاف جو ہے یہ جن بولا ہے، تو یہ ان قریب ہلاک ہو جائے گا۔ کہتے 2-3 راتیں گزری تو میں سرکار کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کیا دیکھا کہ آنے والا کوئی بات کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا آسمان والوں میں سے ہو؟ نہیں۔ سرکار نے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے آواز آ رہی ہے مگر جسم نظر نہیں آ رہا، تو میں نے سنا سرکار فرما رہے ہو جنوں میں سے، جنہ بچوں ہیں تو؟ ہاں آقا۔ آقا اس دن وہ کافروں کے سامنے اس بت کے پیٹ سے جو ہے وہ جن غیر مسلم کافر جو ہے وہ آپ کے خلاف بکواس کرتا رہا ہے۔ آقا میں نے پھر اسے ڈھونڈا، اور ڈھونڈ کے پھر میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ آقا کل آپ تشریف لے چلیں، آپ جا کے پھر تبلیغ فرمائیں۔ اب میں جو ہے وہاں سے بولوں گا، اسلام کی شان بھی بیان کروں گا، اور آقا آپ کی بھی عظمت بیان کروں گا۔ آقا تہاڈی بھی شان بیان کراں دا، ان دی تو میں ان دے ٹکڑے کر آیا ہوں۔ آقا آپ کل تشریف لے چلیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود مجھے سرکار کے جو ہے روایت فرماتے ہیں کہ جو سرکار نے فرمایا تھا وہ ان قریب، اس نے دین اسلام کی گستاخی کی اور اس نے میری گستاخی کی، ان قریب قتل ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو مجھے وہ سرکار کے فرمان یاد آ گئے۔ دوسرا دن ہوا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سرکار نے پھر اعلان فرمایا، اس بت سے اس بت کے پیٹ سے پھر آواز آئی، جو رات کو وعدہ کر کے گیا تھا وہ آیا، اس نے دین اسلام کی عظمت کو بیان کیا، میرے آقا دی شان بیان کی تھی۔ انہوں نے غصہ آیا، انہوں نے کہا اس نے تو جادو کر دیا ہے، انہوں نے تو جادو کر دیا۔
وہ گواہی دے کے چلا گیا۔ اچھا اس کا نام میری سرکار نے پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، سرکار نے فرمایا آج کے بعد ہم نے تیرا نام عبداللہ رکھ دیا ہے، اس کا نام عبداللہ رکھ دیا، اس جن کا نام۔ وہ گواہی دے کے چلا گیا، انہوں نے غصہ آیا، انہوں نے پھڑ کے اپنے بت اپنے خدا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اچھا یہ تھوڑی تعریف کرن لگ پیا، انہوں نے توڑ دیتا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی عظمت کا علم بلند فرما رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اجالوں والے محبوب امام الانبیاء شب اسرا دے دولا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطاب ارشاد فرمایا، ایک کافر سارے اتھے بیٹھے، سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں اللہ دی طرفوں تواڈے سارے واسطے رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب العالمین دی عظمت شان بیان کرنا شروع کی، رب العالمین دی وحدانیت دے اتے قرآن دیاں آیات پڑھنیاں شروع کی دیا۔ فرمایا کافرو سن لو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ دی عظمت و شان دے اتے خطاب فرمایا، اور لوگوں میرا اللہ ہو جے، قل اللہم مالک الملک، جو سارے ملکاں دا مالک بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جنوں چاہے میرا رب ملکاں دی بادشاہی دے دے، جن دے کولو چاہے لے، جنوں چاہے عزت عطا کر۔ ساری رب العالمین عظمت و شان میرا رب ہووے جڑا رات دے وچوں دن نو، دن دے وچوں رات، وتخرج الحی من المیت، زندیاں وچوں مردے ہیں، مردیاں وچوں زندہ، جنوں چاہے ہیں بغیر حساب میرا رب رزق عطا کردا ہے۔ انہاں تے کئی ہزار مکے دے اندر بت رکھے ہوئے سن، کعبے دی حویلی وچ کئی سو، کعبے دے اندر بیت اللہ شریف دے اندر 360 بت، وہ ایک خدا دی عظمت و شان نہ برداشت کر سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انہوں نے مارنا شروع کیتا، کسے پتھر پھڑیا، کسے چھڑی پکڑی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نو بڑا ماریا، بڑا ماریا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم زخمی ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، کسے پتھر ماریا، کسے کچھ ماریا، میری سرکار نے کسے دا جواب نہیں دیتا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلان دیتا میری سرکار نے کوئی گل بات نہیں، صبر تے خاموشی دے نال رب دی وحدانیت دی خاطر مار کھاندے رہے، دکھ برداشت کرتے رہے، زخمی ہو گئے، کوئی آپ دے نال نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اج مینوں تانوں مفت وچ اسلام مل گیا، اسلام دی قدر کوئی نہیں۔ اج بڑے بڑے فتنے
میرا رب بیان کرے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ میرے رسول نے میں انہوں ود ود فضیلتاں دیتیاں نے۔ رب اے فرماوے، مگر علماء تے پہلے کہہ رہے سن جڑا اولیاء دا گستاخ ہو چکا ہے یہ ان قریب نبیوں کا بھی گستاخ ہوگا۔ اور اس نے ایسا فرقہ جو لوگوں کو کہتا ہے یہ کسی ایک مسجد میں اکٹھے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ خود اس نے ایک فرقہ کھڑا کر دیا ہے اور ایسے جاہل لوگ اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ آج وہ میرے آقا علیہ السلام کی بھی توہین کر رہا ہے، کہہ رہے نبی تے شے ہی کوئی نہیں، پہلے انہیں کیا ولی تے بابے شے کوئی نہیں، اب وہ نبیوں تک پہنچ چکا ہے۔ اور ایسے ایسے فتنے کہ جن دا اگا پیچھے ہی پتہ کوئی نہیں، بچہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے نبی کے بعد صرف آپ ہی ہیں جس کے ماں باپ بھی شان والے ہیں، آپ بھی شان والے ہیں۔ جس نے اس کو تقریر لکھ کے دی اس نے بھی توبہ نہیں کی، جس بچے نے یہ بیان دیا اب آپ کہیں گے قاری صاحب کس طرف چل پڑیں گے؟ ممبر رسول کا حق ہے کہ لوگوں کو بتلایا جائے کہ ایسے سننے والے بھی توبہ کریں۔ جس کی اولاد یہ بچے نے یہ کہا ہے ایک غلط انسان کے بارے میں زمان پارک میں کہ تو ہی ایک ہے نبی کے بعد، اب یہ ممبر رسول کا تقاضا ہے، کہا جا رہا ہے اس نے سارے نبیوں کا انکار کر دیا، رسولوں ان کی ماں باپ کا انکار کر دیا، صرف نبی پاک کے بعد تیرے ماں باپ تے تو ہی ایک ایسا دنیا تے آیا ہے۔ یہ زبان پارک نیٹ پہ چل رہی ہے۔ میں تو روتا ہوں یا اللہ ہمیں ایسے وقت اور ایسے جو آگے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں موت دے دے۔ یہ کیسا وقت آ گیا ہے، کوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ اللہ یعوذ باللہ، یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، صرف میں اپنے ساتھیوں کو بتلانے کے لیے وہ مرزا جیلوی میرے آقا کو چھوکرا کہہ رہا، اس کے فال پر کہہ رہے یہی تو ایک شخص ہے جن نے مولویوں نے ایک لائن سے کھڑا کر دیا۔ میرے مالک ہمیں معاف کر دینا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو یہ ایمان کا تیسرا درجہ ہے کہ ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے جو تیرے نبیوں کی گستاخی کرے۔ اور ایسے لوگ، وہ بچہ کہہ رہا ہے اس پہ ابھی تک کسی نے تردید بھی نہیں کی کہ یہ بچے کے منہ سے غلط نکل گیا ہے یا ہم نے یہ الفاظ واپس لے لیے ہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں چل رہی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، ہم سب کو آپ بھی کہیں گا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں، مگر ایسے لوگوں سے بچیں۔ یا اگر غلطی ہو جاتی، ہم انسان ہیں، میرے سے بھی غلطی ہو جاتی، ہوئی ہے، ہوتی ہیں، مگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بندہ معافی مانگ لے، کہہ دے اس بچے نے غلط کیا ہے، بھئی اس کے الفاظ واپس لیے جائیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ داغ نکال رہا ہے۔ میرے بھائیوں کیسا وقت آ گیا، اس نے سارے نبیوں کا انکار کر دیا سوائے صرف میرے آقا کا۔ مسلمان وہ ہے جو سارے برحق نبیوں کو ماننے والا ہو۔ بہرحال ٹائم تھوڑا ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ زخمی ہو گئے، اور پھر عورتاں تسی دیکھتے ہو نا کس ویلے عورت ایسی گل کر دیے کہ بندیاں نو ہلا کے رکھ دیں، ایسی گل کر دیا نا عورتاں نو، یہ ملکہ ہے۔ اور پھر سچ گل جڑی کرنی عورتاں واسطے وہ تے ہور زیادہ۔ حضرت امیر حمزہ آئے، دو روایات نے، شکار تو واپس آئے، ایک لونڈی نے آپ دی سواری دی مہار پکڑ لی، وے امیر حمزہ، اے پنجابی دے وچ تھوڑا زیادہ مزہ، کہا او امیر حمزہ، وے امیر حمزہ، آپ رک گئے، میں سردار، میں نو اج تک کسی دی جرت نہیں کہ کوئی میری سواری دی مہار پکڑ جائے، میں نو اس طرح روک سکے، یہ آج پہلی عورت ہے کہ جس نے مجھے روکا ہے۔ آپ روکے، انہیں سواری دی مہار پکڑ کے تو انہیں جڑے جملے بولے، تاریخ وچ یہ کتابیں میرے پاس میں لے کے آیا، جملے درج ہیں، انہیں کیا اے امیر حمزہ، آپ نے فرمایا ہاں لونڈی تھی، پھر کسی کی نوکرانی ہو، لونڈی ہو تو پھر وہ کسی کی سواری کو اور سردار کی سواری کو روک کے کہے، آپ بڑے حیران ہو، ہاں کیا بات ہے، کہا انہیں کو جڑے جملے بولے، کیا کاش آج ان دی ماں ہوندی، کاش آج اس کا باپ عبداللہ ہوتا، کاش اس کا آج دادا عبد المطلب ہوتا،
آج اس کا بھی کوئی ہوتا تو پھر میں ویدی کہ کمیں اس نو کوئی بے دردی کے ساتھ مارتا۔ آپ بڑے حیران ہوئے کی گلہ کر رہے، انہوں نے کہا تیرا یتیم بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کو بیت اللہ شریف مکے کی حویلی کے اندر جس بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے، آج ان دے پیچھے بھی کوئی ہوندہ، انج تے جندہ اگا پیچھا بھی کوئی نہ ہوئے، ان دے تے بھی ہاتھ نہیں چکدا، تو تم تو قریشی ہو، تم تو ہاشمی ہو، آج اس یتیم کے ساتھ اتنی بے دردی۔ اس عورت نے نا اس طریقے دے نال جدو گلاں کیتیاں نا، امیر حمزہ دا خون کھول گیا، جڑی جبلت سی نا اندر دی وہ جاگ پئی، ہاشمی خون جڑا وہ جاگ پیا۔ دوسری روایت میں بھی کھانا کھان لگے تو آپ بھی جو خاتمہ نوکرانی تھی نا وہ کھانا پکڑانے لگی، سالن سامنے رکھنے لگی تو اس کی چیخیں نکل گئی، وہ رو پڑی، اس سے اپنے آنسو روکے نہیں جا رہے، اس کے جسم پر جو کپ کپی ہے وہ روکی نہیں جا رہی، اس کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، وہ زبان اس کی جو ہے وہ کنٹرول، اس کے اندر طاقت نہیں کہ وہ امیر حمزہ سے بات کر سکے۔ امیر حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے، آج تو بڑی پریشان ہے، رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے، کی ہویا تینوں، تو کبھی کھانا رکھتے ہوئے میرے سامنے آتے ہوئے کبھی ایسی گھبرائی روئی نہیں، آج تجھے وجہ کیا بنی ہے؟ انہیں بھی ایک ہوئی جملے بولے کہ کاش آج ان دے پیچھے بھی کوئی ہوندہ، اس کی ماں بھی ہوتی، آج اس کا باپ ہوتا، پھر ہم دیکھتے کہ اس کے اوپر ہاتھ کون اٹھاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک روایت یہاں پر بھی لکھی ہے، آگے بھی لکھی ہے کہ ادھر پیچھے جو ہے آپ شکار پر گئے ہیں، ہرن کا شکار کرنے لگے تو ہرن پیچھے مڑ کر اس نے کہا امیر حمزہ جڑا تیر میرے تے چلا رہے ہیں اے جا کے یتیم بھتیجے کے دشمنوں پر چلا، جو تیرے یتیم بھتیجے کو بیت اللہ کی حویلی کے اندر، مسجد حرام کی حویلی کے اندر تیرے یتیم بھتیجے کو آج مار رہے ہیں، وہ زخمی ہو چکا ہے، وہ بیت اللہ شریف کی ایک دیوار کے ساتھ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اس منظر کو ذرا دیکھیں، میرے آقا نے اس دین اسلام کے لیے کتنی قربانیاں، کتنے دکھ برداشت کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا اگر آگے بات کروں تو آگے بڑی دور تک نکل جائے گی۔ فرمایا امیر حمزہ اس تیر نال میرا شکار نہ کر، انہاں دا اپنے یتیم بھتیجے کا پتہ کر جس پر جو ہے آج کافر بڑے بڑے سردار جو ان کے اوپر ہاتھ اٹھا چکے ہیں، ان کو زخمی کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میرا رب چاہے تو جانوروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ صرف یہاں ہی نہیں، ہر مدرسے کے نصاب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ موجود ہیں کہ ایک جگہ سے، ایک بکریوں کے ریوڑ سے ایک بھیڑیے نے بکری اٹھائی، کانڈتے رکھی تے دوڑ لا دی تھی، پیچھے چروایا مالک دوڑیا، انہیں جا کے جدو بکری کھوئی تے اللہ دی طرف منہ کر کے بھیڑیا کہنے لگا واہ مالکا، اے کوئی عدل ہے، انصاف ہے، مینوں تو رزق دیتا ہے، انہیں کھو لیا میرے کو۔ وہ مالک بڑا حیران ہوئے، کیڑا ویلا آ گیا، انہیں تے بھیڑیے بھی بولن لگ پے۔ اس نے کہا میرے بولنے پر توجہ، تعجب نہ کر، تعجب نہ کر، میرے بولنے پر میں تیرے سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ تو پہاڑیوں کے درمیان میں جا، اللہ کا آخری نبی موجود ہے، وہ ایسا نبی جس کو جو ہو چکا ہے اس کی بھی خبر ہے، جو آگے ہوگا قیامت تک کے لیے اس کی بھی اللہ نے اس نبی کو خبر دی ہے۔ زندہ زندہ۔ اور تاجدار ختم نبوت 14 مئی کو آپ کی اس مسجد کے اندر ہو رہی ہے، اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت مفتی منیب الرحمان صاحب یہاں آ رہے ہیں، بڑے بڑے سکالر آ رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت بھی ہوگی، اور سید الشہداء امیر حمزہ پاک کا ذکر بھی ہوگا۔ ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو یہ سرکار کی غلامی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ گیا، سرکار نے پوچھا بھئی تینوں کنے بھیجیا سونیا؟
اور بھیڑیے نے بھیجا، فرمایا انہیں چنگا کیتا تینوں بھیجا ہے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے۔ واپس آیا تو انہیں ڈنڈا پھڑیا، کدی ادھروں بکری نے موڑ کے لیا پیا، کدی ادھروں، ادھر آنے کدھر چلی؟ آیا وہ بڑا خوش ہویا، تو نے مجھے آقا کی بارگاہ میں بھیجا نا، پھڑ بکری کھا لے۔ انہیں رکھ پرا سنبھال کے، جڑے حفاظت کرن والے ہوں وہ کھاندے نہیں۔ اس تو اگلے جملے تجھے آپ سوچ لو، اگر ہم ایسے ہوتے تو آج یہ اتنا ماحول ایسا نظر نہ آتا، پھر میرا مکان پہلے بنیا ہونا سی، کچھ نہیں سی بننا۔ اگر بدگمانی مومن کی شان نہیں ہے، انہیں ہر رکھ سنبھال کے جڑے سرکار دے غلام ہو جان، پھر وہ کسے دا مال نہیں کھاندے۔ اللہ اکبر۔ یہ تے میرے آقا کی بارگاہ ہے، سرکار کی عظمت ہے، جو میرے آقا کا غلام ہو جاتا ہے۔ کئی لاکھ مربع میل کا حاکم، روم کا ایلچی آتا ہے، روم کا ایلچی آتا ہے، کہاں ہے تمہارا امیر المومنین؟ امیر المومنین کہا غیروں کی مزدوری کر کے، غیروں کی مزدوری کر کے وہ دوپہر کا وقت ہے، کسی اینٹ کا تکیہ بنا کے لیٹا ہوا ہے۔ جدو روم کا ایلچی آیا، سفیر آیا، دیکھا یہ سویا ہوا ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، کول رمبی پئی ہے گوڈی دین والی، اور اے سویا لوگ اندے تو ڈر دینے کہ وہ امیر المومنین فاروق اعظم، انہوں تو مارنا ہی بڑا سوکھا ہے۔ روم کے ایلچی کے اندر سفیر کے ذہن میں یہ بات آئی، میں نے اپنے آنکھوں سے کتابوں کے اندر پڑھا، سیرت فاروق اعظم پڑھ کر دیکھیں، میرے رب نے زمین سے 2 شیر نکالے، جیسے زمین سے 2 شیر نکلے، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی کہ میں تے سوچ رہا سا انہوں مارنا ہی سوکھا ہے، ان دی حفاظت کرن والے تے تو شیر بھی نکل آئے۔ میرے آقا کی غلامی کے اندر میرے آقا کی غلامی اور محبت اور غلامی کا پٹا سچے دل سے میرے آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال، پھر میرا رب دیکھ تیری حفاظت کیسے کرواتا ہے۔ ایک بار تو ہو جا سونے دا، پھر ساری خدائی۔ ادھر امیر حمزہ کہتے ہیں، ہرن بول کر کہنے لگا، اے جڑا میرے اتے تیر چلا رہے ہیں نا، یہ جا کے محبوب یتیم بھتیجے کے دشمنوں پر چلا۔ کہتے میں بڑا حیران ہویا، واپس آیا، اگن لونڈی نے بھی پکڑ لیا، گھر آیا تے کھانا دین والی نے تے مینوں کھانا بھول گیا۔ میں سیدھا گیا، میں دیکھا ابو جہل بیٹھا۔ اچھا، اس جو ہے لونڈی نے جب بات کی تو میں نے، امیر حمزہ فرماتے میں نے کہا کہ ابو طالب کہاں تھا؟ کہا وہ تو اپنے جانوروں کے پاس دور تھے، یہاں نہیں تھے۔ کہا ابو جہل کہاں تھا؟ کیا وہ تو کہندا سی اور مارو۔ کہا عباس کہاں تھا؟ کہا وہ چھڑا رہا تھا، وہ خود بھی زخمی ہو گیا ہے۔ آپ نو بڑا غصہ آیا، آپ گئے اپنی سواری تے، اور ایڈے بہادر، اتنے جری اور ایڈے سونے کہ جب آپ گئے تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے اگر انہوں نے سلام بلا کر کعبے کا طواف کیا تو سمجھ لینا کہ اس ساڑھے نال پیار کرے گا، اگر اس نے آتے ہی طواف کیا تو پھر سمجھ لینا آج ہماری خیر نہیں۔ آپ آئے، امیر حمزہ پاک نے کعبے کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آتے ہی اپنی جو ہے وہ چھڑی اٹھائی۔ بعد نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے آتے ہی جو ہے ابو جو ہے لہب پر آپ نے ماری، ان دا سر کھول کے رکھ دیتا۔ فرمایا تیری جرت کی میں ہوئی ہوں، اگر جرت کر میں تینوں ویکھ لینا کہ تم میرے بچی دے یتیم پر تو نے ہاتھ کیسے اٹھایا تھا۔ سجے کھبے والے اٹھن لگے تو کہنے لگا انہوں غصہ بڑا ہے، میں اس کے یتیم بھتیجے کو مارا ہے، زخمی کیا ہے تے نہ اٹھنا۔ اصل انہوں پتہ سی کہ امیر حمزہ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ گئے
انہوں زخمی انہوں مار کے ٹھکائی کر کے نا امیر حمزہ تے نال جملہ بول گئے، کہنے لگے کہ جو دین میرے بھتیجے یتیم محمد کا ہے وہی دین امیر حمزہ کا ہے۔ اینی گل کر کے میری سرکار دے کول آئے، سرکار بیت اللہ شریف کی دیوار کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ آئے کلاوے وچ لیا، میرے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے آیا، میں نے بدلہ لے لیا ہے، میں نے اسے زخمی کر دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا چاچا کیڑا بدلہ، کس چیز کا بدلہ، کندے کو بدلہ؟ بیٹے اس نے آپ کو مارا تھا نا، زخمی کیا ہے نا، یہ آپ کا خون نکلا ہوا ہے نا، تو میں آپ کا بدلہ لے آیا ہوں۔ اماں آمنہ مسجد میں آنے والوں، ٹائم بڑا مختصر، میں پیچھے بھی کئی باتیں چھوڑ گیا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا چچا تو سارے کافرانوں بھی قتل کر دینا میرے بدلے وچ، تے مینوں خوشی نہیں ہوے دی، مینوں خوشی ادو ہی ہوے دی جب تو میرا کلمہ پڑھ لے گا، میرے خدا کو ایک مان لے گا۔ کہتے ہیں یہ میں یہ بات کہہ آیا ہوں، تے نال ہی ساتھ ہی سوچنے لگے کہ میں نے ایسی بات تو نہیں کر دی۔ ادھر روایت کے اندر آتا ہے کہ میرے آقا نے ہاتھ پہلے اٹھا دیے تھے، مالکہ اپنے محبوب دیاں اکھاں نو ٹھنڈا کرنا چاہنا ہے، اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، امیر حمزہ کو میرا غلام بنا دے۔ میرے آقا نے ادھر دعا مانگی، ادھر امیر حمزہ میرے آقا کے قدموں میں آئے، یا رسول اللہ جس رب نے آپ کو ایسا کلام دیا ہے کہ آپ اس کی روشنی پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اس قرآن سے مجھے بھی سنا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سورہ مومن کی آیات پڑھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب۔ جب میرے آقا نے ان آیات کی تلاوت کی اور امیر حمزہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، وہ ایسا رب جو بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ آقا میں صدق کے دل سے آپ کا غلام بن چکا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ میرے آقا نے جب دعا مانگی، کہتے ہیں اس رات کے اندر یہ دعا، یہاں بہت ساری باتیں ہیں، کئی چکر اس رات کے اندر امیر حمزہ پاک نے میرے آقا کے دروازے کے لگائے، صبح کے انتظار میں کب محبوب سامنے نظر آئے تو میں آپ کی غلامی میں آؤں، میں اور آپ دعا مانگیں تو پوری ہو تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ میرے آقا نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، اور آج کے جمعے کا یہ پیغام لے کر جانا، یہ جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، میں نے یہ حدیث کے حوالے سے جب کوئی چاہے میں حدیث سے دکھا سکتا ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، پل صراط کا پہلے منظر سوچیں، جرا تلوار نالو زیادہ تیز، بال نالو زیادہ باریک، جتھے بڑے بڑے پیارے گھبراتے ہیں، وہ کیسا منظر ہوگا۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس پل صراط کی بلندی پر امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت جعفر طیار، اور بھی ایک دو صحابہ کے نام آتے ہیں، میں جلدی سے، یہ پل صراط کی بلندی پر ہوں گے، اور جو ان سے پیار کرنے والے ہوں گے ان کو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے۔ یہ پل صراط کی بلندی پر ہوں گے، اپنے محبت کرنے والوں کو بلا رہے ہوں گے آسانی سے۔ آپ تھوڑا بہت مجھے معاف کر دیا کریں، برداشت کر لیے، میں نے آج بھی میں سوچا سی بھی جو ہے جلدی سے جلدی جماعت وہ بات آگے سے آگے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر میرے اور آپ کے مقدروں میں میرے رب نے لکھا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب۔